बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती तो शायद इस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत को धोखा ना दिया जा सकता। जी हाँ, अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर चंद घंटे भी बरकरार नहीं रह सकी। लुबनान पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों के नतीजे में और इसके साथ साथ इत्तलात के मुताबिक ईरान पर भी ताज़ा तरीन हमलों के नतीजे में एक बार फिर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई है। मखसूस रूट्स जारी किए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ईरान को सस्ती धमकियां दी जा रही हैं और 10 मिनट के अंदर ईरान और इसके साथ साथ लुबनान पर 100 के करीब हमले किए जाने की इत्तलात हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान जो सामने आया कि ये एक कन्फ्यूजन थी। मुआहदा जो है वो ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से था, इसमें लबनान शामिल नहीं था। हैरान कुन मामला, कैसे और क्यों कर ये हो सकता है। इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां चल रही हैं, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड इस्लामाबाद मीटिंग कहा जा रहा है, बच्चों की स्कूलों से छुट्टियां, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, सीडीए की जो है वो सजावटें चल रही हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ ख़त्म शुद्ध हो जाएगा? सवाल पैदा हो गया है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये सब गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। सवाल ये है कि किसकी गलत फहमी? ये अमरीका की गलत फहमी थी या पाकिस्तान की? अमरीका ने 24 घंटे बाद झुटलाया शहबाज शरीफ के ट्वीट को। पहले इल्ज़ाम लगाया कि कट एंड पेस्ट, फिर इसको अपना लिया। अब कह रहे हैं कि सब गलतफहमी की बना पर हुआ। क्या मजाक है ये इस वक्त इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं कि ये है जनाब सफारतकारी। क्या ये बच्चों का खेल है? हम किसके साथ खड़े हैं? कौन है हमारा दुश्मन, कौन है हमारा दोस्त? सबसे अहम मामला यह है कि तालियां बजाने वालों को रोका जाना चाहिए। संजीदा मामला है। सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब ने यह ट्वीट किया और तमाम तर मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है जनाब, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और ईरानी सफारतकारों की जानिब से पाकिस्तानी सफारतकारों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती, उसकी गारंटी अगर ईरान को मिलती तो शायद अमरीका और इसराइल की जानिब से ऐसा ना किया जा सकता। बिलवास्ता तौर पर डेफिनेटली ये इमरान खान साहब का जिक्र है, डेफिनेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र है। यही पैगाम है कि इमरान खान साहब की गारंटी चाहिए। इमरान खान साहब की अगर गारंटी होती तो शायद अमरीका को इस बात की हिम्मत ना होती कि चंद घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को झुटला दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को जो है वो कहा यह जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक ऐसा संगीन धोखा है आगे चलकर जिसके नताइज पूरे खित्ते को भुगतना पड़ सकते हैं। आज 9 अप्रैल 2026 है। 4 बरस मुकम्मल हुए जब इमरान खान साहब की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाया गया। पाकिस्तान की आखिरी जमहूरी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से जिसे घर भिजवाया गया और इस वक्त बाज़ मखसूस अकाउंट्स मिसालें देकर यह बात कर रहे हैं कि जनाब मकबूलियत से हुकूमतें नहीं चला करती बल्कि सोच और समझ की ज़रूरत होती है। तो उन्हें यह बताना है कि जनाब मकबूलियत से पहले भी आता है वोट बैंक, मकबूलियत से पहले आते हैं इलेक्शंस, मकबूलियत से पहले आते हैं इंतखाबात जिसको पाकिस्तानी अवाम वोट दें। इंतखाबात के नताइज जिसके हक में आए डेफिनेटली उससे ही हक के हुक्मरानी है और वही सोच और समझ के मुताबिक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले कर सकता है। इत्तलात इस वक्त यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खतरा है। ईरान ने बहरी जहाज़ों के मतबादल रूट्स जारी कर दिए हैं और एक रहनुमाई के लिए एक नक्शा भी जारी कर दिया है। मतबादल बहरी रास्तों की निशानदेही उन्होंने कर दी है। और दूसरी जानिब अगर इस वक्त देखा जाए तो स्मार्ट मैनेजमेंट जारी है, मगर लुबनान पर हमले के बाद अब नए हरमस से आमदोरफ्त CNN जो आमदोरफ्त है वो CNN के मुताबिक भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने जुमरात को दावा किया था कि जहाजरानी पहले शदीद सुस्त हुई, उसके बाद फिर रुक गई, जिसकी वजह इसराइल की जानिब से लुबनान में जंग
جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ اسرائیل نے اس جنگ بندی کے اوپر عمل نہیں کیا اور لبنان کے اوپر حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا ایران کے گرد امریکی فوج کی تعیناتی برقرار رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے سستی دھمکیاں دی ہیں ایران کو۔ بدھ کے روز انہوں نے رات کے امریکہ کے مطابق بدھ، آج تو جمعرات ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ امریکی بحری جہاز اور طیارے ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ دھمکی دی کہ اگر تہران نے واشنگٹن کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہ کیا تو امریکہ دوبارہ حملے شروع کر دے گا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار اضافی گولہ بارود اور ہتھیاروں کے ساتھ ایران کے گرد اس وقت تک تعینات رہیں گے جب تک معاہدے پر مکمل عمل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کسی کی بھی وجہ سے ایسا نہ ہوا، جس کا امکان کم ہے، تو پھر ایسی فائرنگ شروع ہوگی جو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوگی۔ دوسری جانب ایران نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کی گئی اب تک کی شدید ترین بمباری کے بعد امریکہ کے ساتھ مستقل امن معاہدے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانا غیر منطقی ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی دونوں فریقین کے درمیان شدید ترین اختلافات ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی روکنے پر رضامند ہو گیا ہے، جبکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی شرائط کے تحت ایران کو یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کی اجازت ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ یہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا اور تمام اس پروپیگنڈے کے برعکس جو ہے ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی اور محفوظ رہے گی۔ اب سوالات پاکستان کے سفارتی معاملات کے حوالے سے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ ہے، کچھ اور بات کر رہا ہے افزودگی کے حوالے سے یورینیم کی، اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک طرف ایران ہے، وہ کچھ اور بات کر رہا ہے۔ ضمانتی مصالحت کار ثالثی درمیان میں پاکستان ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ضمانت کے کیس میں پھنس جانا یا ضمانت کے کیس میں اندر ہو جانا، اس حوالے سے کئی لطیفے بھی مشہور ہیں۔ سوالات اٹھ سکتے ہیں پاکستان پر کہ کیا واقعہ ہی ایران کی جانب سے جو 10 نکات پاکستان تک پہنچائے گئے، کیا وہی 10 نکات آگے امریکہ تک پہنچے، یا امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے جو نکات پاکستان تک پہنچائے گئے، کیا واقعی وہی نکات آگے چل کر ایران تک پہنچے؟ کیونکہ دونوں ممالک اس وقت جس پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس پر پاکستان کی پوزیشن انتہائی نازک بن جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کاپی پیسٹ کیے گئے ٹویٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب بڑے بڑے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے اس بات کی تصدیق سامنے آ گئی ہے، اس بات کو وہ قبول کر رہے ہیں کہ جناب کاپی پیسٹ تو ہوا کرتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، ٹیکسٹ ڈرافٹ کیا جاتا ہے، سب کو اس کا پتہ ہے۔ لیکن سوال ایک بار پھر یہی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں ڈرافٹ شیئر ہوتا ہے، آپس میں مشورے ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ فائنل کوئی چیز سامنے لاتے ہیں تو کاپی پیسٹ تو نہیں کرتے نا۔ اس کے اوپر یہ جو لکھا ہوا تھا کہ پی ایم پاکستان کا جو ڈرافٹ ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پیسٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ بھی ساتھ لکھ دیا، تو تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب ڈرافٹ شیئر ہوتا ہے، چلیں ہم مانتے ہیں ڈرافٹ شیئر ہوتا ہے، مل جل کر آپ اس کو بنائیں، لیکن کیا آپ اتنے غلام ہیں؟ کیا آپ اتنی جلدی کے اندر ہیں؟ کیا آپ اتنے ہی کسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں سفارتی سطح پر کہ جو کچھ آپ کو پیسٹ جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے بھیجا جاتا ہے، جو ہے کاپی کر کے آپ اسی کو پیسٹ کرتے ہیں، اور یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ اوپر سے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ پی ایم پاکستان کے لیے میسج ہے اس کو بھی آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے، اور بعد میں آپ کو ہسٹری ایڈٹ کرنا پڑتی ہے؟ تو کچھ سوالیہ نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی جانب ایران کے سفارتکار بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر مقبول عام حکومت ہوتی، پاکستانی عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار میں آنے والی، جس کے پاس عمران خان صاحب جیسے رہنما جو کہ پاکستانی عوام میں مقبول ترین ہیں، دنیا میں بھی بڑا ان کا ایک پوسچر ہے، وہ اگر کسی قسم کی گارنٹی دیتے تو امریکہ کے لیے اس طرح سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہوتا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، ایران نے واضح کر دیا گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے، امریکہ کو جنگ اور جنگ بندی میں سے کسی ایک چیز کا
انتخاب کرنا ہوگا، بصورت دیگر معاملات پھر اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دنیا دیکھ رہی ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ اپنی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جب شہباز شریف صاحب کا جنگ بندی کا اعلان والا بیان شیئر کیا تو لکھا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان رابطہ ہوا اور ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔ جی ہاں، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر کویت پر ایران سے میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 4 میزائل، 42 ڈرون حملے، پیٹرولیم تنصیبات، بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب قطر نے یہ کہا کہ بدھ کو 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے کویتی ہم منصب سے بھی بات کی، سیز فائر کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف آج رات پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور امریکی وفد میں جو ان کی کوارڈینیشن کریں گے، جو ان کی معاونت کریں گے، 23 ارکان وہ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین ہیں اس کے اندر، دیگر لوگ شامل ہیں۔ ایران کے اسپیکر اور وزیر خارجہ آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ محمد باقر کالیباف اور عباس راکچی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں، اور جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں اس کے اندر۔ اور ہفتے کی صبح یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر معاملات ہوں گے، بات چیت ہوگی، اور دونوں وفد پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کی جانب سے ایک بار پھر اشتعال دلائے جانے والا بیان کے جنگ بندی کو سبوتاژ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران سے وہ سبوتاژ کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں ہے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، افزودہ یورینیم ایران سے ختم کر دی جائے گی، چاہے معاہدے کے ذریعے کریں یا چاہے طاقت کے ذریعے کریں، ہم ہر صورت میں اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ جناب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس وقت سفارتی سطح کے اوپر جس چھت پر چڑھ چکے ہیں، اس چھت سے اتارنے کے بدلے پاکستان کو کیا انعام ملے گا۔ بی بی سی کے سینئر صحافی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو چھت سے اتارنے کے بدلے پاکستان کو کیا انعام ملے گا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے بھی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا انعام کیا ہے؟ اور پھر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سیز فائر سے واقعی جنگ ختم ہو جایا کرتی ہے؟ ماضی کے واقعات ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ دھمکی دی کہ اگر ایران نے تیل اور خلیجی برآمدات کے لیے اہم گزرگاہ مائع ہرمز کو دوبارہ نہ کھولا تو ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس جگہ پر لے گئے تھے ایران اور امریکہ اس معاملے کو، اتنی جلدی کیسے اور کیوں کر یہ ممکن ہوگا کہ معاملات نارملائز ہو جائیں؟ پھر خاص طور پر شہباز شریف کا اعلان، جے ڈی وینس کی تردید، اور پھر اسرائیل جنگ بندی میں لبنان کی یہ جو شمولیت، اس پر کیا کہا جانے لگا ہے؟ اس وقت بی بی سی بھی بات کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کے اعلان کو ابھی 24 گھنٹوں سے اوپر ہی کچھ وقت گزرا ہے، لیکن اس معاہدے میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ محاورے کی زبان میں کہا جائے تو ابھی معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ یہ خدشات اور سوالات کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ معاملہ ہے جسے امریکہ نے غلط فہمی قرار دیا ہے۔ اور جب پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کیا، اس میں یہ بات شامل تھی کہ لبنان سمیت ہر جگہ فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ ایران، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ہر جگہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، بشمول لبنان۔ یہ جنگ بندی فوراً نافذ العمل ہوگی، اور یہ پوسٹ پاکستانی وقت کے مطابق 8 اپریل کی صبح 4:50 پر شیئر کی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہونے والی گفتگو کی
بنیاد پر میں 2 ہفتوں کی مدت کے لیے ایران پر بمباری اور حملوں کو معطل کرتا ہوں۔ ایران کی وزارت خارجہ سے بھی بیان جاری ہوا، جس سے امریکی صدر نے بھی اپنی ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا کہ اگر ایران پر حملے روک دیے گئے تو ہماری طاقتور مسلح افواج بھی اپنی دفاعی کارروائیاں روک دیں گے۔ لیکن ان اعلانات کے بمشکل چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے جب اسرائیلی وزیراعظم کے سرکاری ایکس ہینڈل سے ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر لبنان کے اوپر حملے ہوئے، 10 منٹ میں 100 کے قریب حملے دونوں جانب سے ہوئے، اور اس کے بعد یہ جسے جنگ بندی کہا جا رہا تھا مکمل طور پر فارغ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ پاکستان کی پوزیشن نازک ہوگی، کہا جانے لگا، سوالات اٹھنے لگے کہ کیا اسرائیل کی ایما پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سنگین دھوکہ کیا ہے، اور ایرانی سفارتکار کیوں کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کاش ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہوتی جو کہ عوام کے ووٹوں سے آتی، تو اس کی گارنٹی ہمارے لیے بہت بہتر ہوتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔